श्रोतागण, भाई और बहनों, संसद टीवी एकम सत नामक एक सीरियल चला रही है। ये ऋग्वेद का वाक्य है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति। सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। तो इस शीर्षक को लेके हम जितने महत्वपूर्ण धर्म भारतवर्ष में पनपते हैं उन सब को देख रहे हैं और उन सब के बारे में विशेषज्ञों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमने कुछ कर ली है बहुत सारे। आज इस्लाम के बारे में बातें होंगी। इस्लाम के बारे में बताने के लिए आज हमने अपने पुराने मित्र और साथी डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद को निमंत्रित किया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत संस्थाओं के साथ वो जुटे रहे हैं और विशेषतः जो अंतर्धार्मिक कार्य करते हैं उन कार्यों में बहुत सक्रिय रहे। पुस्तकें उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं और जो उनकी अभी लेटेस्ट पुस्तक आई है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। द मीटिंग ऑफ माइंड्स, अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव। यानी इस्लाम और हिंदुज़म के बीच में जो एक खाई जैसे बढ़ती जा रही है, उससे पहले भी तबाही हुई, देश का बंटवारा हुआ। अब हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फिर से हो। हम चाहते हैं कि जो लोग ये सब हम आहंगी हो और अच्छी तरह से मिल के रहें। तो उसके बारे में बड़ी अच्छी किताब ख्वाजा साहब ने लिखी है। तो आज ख्वाजा साहब आपके सामने इस्लाम के बारे में बातें रखेंगे। मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि अपना वो भाषण आरंभ करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर करण सिंह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो इस प्रोग्राम को के रूह रवां हैं, जिसके पीछे जो बुनियादी स्पिरिट है, जो बुनियादी रूह है, वो है कि एकम सद विप्रह, ट्रूथ इज़ वन। हकीकत और हक, सच जो है वो एक है। जो पहला पॉइंट है मेरा वो ये है कि इस्लाम आखिर है क्या। मैं इस बात को इस तरह रखना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एक ब्रह्मांड है, पूरा जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये एक सिस्टम के तहत, एक स्ट्रक्चर के तहत, एक डिसिप्लिन के तहत चल रही है और इसका एक बनाने वाला है, इसका एक रचयिता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। इस तमाम कायनात को में आप देखिए कि जो कुछ भी पैदा हुआ है, बहुत कुछ तो इंसान ने एक्सप्लोर कर लिया और अभी जब तक ये दुनिया कायम है, न मालूम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर होती जाएंगी नई नई साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेंशंस के ज़रिए से। हकीकत ये है कि जो कुछ भी पैदा किया गया उस सबको एक फितरत दी गई है, एक नेचर दी गई है। यानी इंसान के अलावा जो कुछ भी आप दुनिया में देखते हैं, आप जानवर देखें, आप परिंदे देखें, आप चरिंद देखें, आप पेड़ देखें, आप पौधे देखें, आप चट्टानों को देखें, समुद्रों को देखें, आसमान को देखें, गैलेक्सी को देखें, आप किसी चीज़ को भी देखिए, उसको एक फितरत दी गई है, एक नेचर दी गई है। वो उस नेचर के परिपेश में, उसी के में कन्फाइन होकर वो अपने आप को कंडक्ट करती है और अपने आप को बिहेव करती है। लेकिन इंसान जो है, उसको फितरत भी दी गई और उसको ये ऑटोनॉमी भी दी गई, उसको ये हक भी दिया गया, क्योंकि इंसान को अल्लाह कहता है कि मैंने जो कुछ भी दुनिया में बनाया उसमें सबसे अगर अच्छी चीज़ कोई बनाई है तो वो इंसान बनाया है। और इंसान को अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये है कि उसको एक ख़ास फितरत दी है, बल्कि उस फितरत के अंदर इतना फैलाव दिया है और उसको ऐसी ऑटोनॉमी दी है कि वो अपने आप सोच सकता है। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इस्लाम का जो मानने वाला है, उसको इस्लाम के अंदर उसकी फंडामेंटल्स में और उसकी जो टीचिंग्स हैं, उसके जो इंजंक्शंस हैं, उसमें अनकंडीशनल सरेंडर टू द विल एंड टू द विजडम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, क्रिएटर को है। यानी ये बुनियादी उसकी जो है वो शर्त है उसके अंदर। फिर इस्लाम जो है वो डिविनिटी एक है,
ڈیوینٹی از ون. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے ہمارے ہندو بھائیوں کی ڈیوینٹی الگ ہے اور ہمارے سکھ بھائیوں کی ڈیوینٹی الگ ہے اور کرسچنس کی ڈیوینٹی الگ ہے اور بدھسٹ کی ڈیوینٹی الگ ہے اور جینس کی ڈیوینٹی الگ ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ڈیوینٹی جو ہے وہ ایک ہی ہے. الوہیت جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے اور وہ بنیادی چیز ہے جس سے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ میں، جیسے میں نے شروع میں کہا، ایک کنبے کی شکل میں بن جاتے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس کو سمجھنا ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے. گاڈ جو ہے یعنی اللہ جو ہے وہ کریٹر ہے، رچیتا ہے، رچنا کار ہے. یہ جو کچھ بھی برہمانڈ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے پرکٹ ہو چکا، آ چکا، ظاہر ہو چکا اور جو ابھی ظاہر ہونا ہے اور یہ کام چلتا رہے گا، وہ اس سب کا جو کریٹر ہے وہ ایک اللہ ہے. نہ صرف وہ کریٹر ہے بلکہ اس کا سسٹینر بھی ہے. اس کو باقی رکھنے والا بھی وہی ہے، اس کو سجانے والا بھی وہی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا جو ہے وہ بھی وہی ہے. اس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کریٹر ہے اور سسٹینر ہے. ہمارے ہاں پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہے. پروفٹ کا مطلب ہے ہمارے ہاں پیغامبر، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آنے والا، اللہ کی کتاب اس کا لے کر آنے والا، اس کے پیغام کو لے کر آنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں رسول. اس کو اب رسول کون ہے؟ ہمارے ہاں جو رسول ہیں، یعنی ہمارے جیسے ہم کہیں کہ رسول کتنے ہیں، 1,24,000 رسول پیغمبر، جن کو ہمارے بھائی جو ہیں ہندو خاص طور سے وہ اوتار کی شکل میں مانتے ہیں اور دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ان کے ہاں اس کا تصور ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور 1,24,000 پیغمبروں کا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں، ہر ریس میں، ہر جغرافی میں ہم نے اپنے یہ تو پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ہدایت دینے والے، صحیح راستہ دکھانے والے بھیجے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں گے اور آپ سارے پوری سویلائزیشن کو، ہیومن سویلائزیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ اس طرح کی آپ کو شخصیتیں اور آپ کو اس طرح کے کردار مل جائیں گے. اور ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں اور باقی میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانوں تو میں اسلام سے باہر ہوں. میرے لیے یہ مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، اسینشیل ہے کہ آئی ہیو ٹو بلیو ان آل 1,23,999 prophets, to believe in Muhammad and to be a Muslim and to be in the fold of Islam. یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی میں ایسا نہیں ہے. اس لیے ایک بات یہ بھی یہاں کہنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہوگی کہ عام طور پر اسلام کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے. اس سے بڑی کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی ہے. اسلام کی زندگی 1443 سال کی زندگی دوستو نہیں ہے. اسلام کی زندگی اس پہلے انسان سے لے کر اور آج تک کی زندگی ہے. اور جو اس لیے اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہلا انسان اس دھرتی پر آتا ہے، جس کو ہمارے ہاں آدم کہا جاتا ہے. اب آئیے کہ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں. 5 فنڈامنٹلز ہیں. پہلا تو ہے توحید. توحید کیا ہے؟ کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک ایشور کو، ایک برہم کو، ایک گاڈ کو مانتے ہیں. اسی کو اس کا کریٹر مانتے ہیں جیسے پہلے کہا، اسی کو اس کا سسٹینر مانتے ہیں جیسے پہلے کہا، اور اسی کو اس کا ڈسٹرائر مانتے ہیں جیسا میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا. دوسری بات یہ ہے توحید کا جو اسپرٹ ہے، اس کا جو ایسنس ہے اور جو بنیادی بات اس میں آپ کو بتانے کی اور آپ کے سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیر کین ناٹ بی اینی پارٹنرز وتھ گاڈ. اس کریشن میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کریٹر کے سامنے جھکنا ہے اور کریشن یعنی جو رچنا ہے، رچنا کار کے آگے جھکنا ہے، یعنی اللہ وحدہ و شریک کے آگے جھکنا ہے. اور اس کی جو رچنا ہے، اس رچنا کو کرنے میں جن کا بھی یوگدان ہے ان کا احترام ہے، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کی ریورنس ہے. یہ بنیادی چیز ہے. اس لیے
اس کو کہتے ہیں توحید، یعنی خدا کا کوئی کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، کچھ کسی اس کو صبح میں سورج کے نکلنے سے پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دوپہر میں، پھر سورج سے پہلے، پھر شام مغرب جب سورج ڈوب جاتا ہے اس کے بعد، پھر سونے سے پہلے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد، اور ان پانچوں نمازوں کی اگر آپ ڈیوریشن کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ مشکل سے 40-50 منٹ۔ وہ جس نے ہمیں اتنی بڑی کائنات دی، جس نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا، اتنا تو حق اس کا بنتا ہے کہ ہم اس کو 40 منٹ دے سکیں۔ اور وہ 40 منٹ بھی وہ آپ ہی کو آپ کے لیے دے رہا ہے کہ آپ آئیے میرے پاس۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، ایک سینس آف انٹروسپیکشن پیدا ہوتا ہے، ایک سینس اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اب تک کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ تو اسلام میں ایک چیز آتی ہے توبہ، ریپینٹنس جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں، پشچاچاپ جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ شروع میں نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا اپنے بارے میں دیا والو ہوں اور دیاوان ہوں۔ خالی دیاوان نہیں ہوں، دیالو نہیں ہوں، بلکہ دونوں ہوں میں، یعنی مجھ سے جو ہے، جبکہ 99 نام ہیں اللہ کے، لیکن ہر وقت جس چیز کا ذکر ہے وہ رحمان اور رحیم، دیاوان اور دیالو، رحمان اور رحیم، دیان اور دیابالو۔ اور یہ بھی سمجھیے دن میں جتنی بار بھی آپ نے، ہمارے بھائیوں نے جو دوسرے دھرموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کہتے کیا ہیں، اس کے پیچھے اسپرٹ کیا ہوتی ہے۔ السلام علیکم، السلام، سلامتی ہو تم پر، تمہارے لیے اچھا ہو، بھلائی ہو، سکھ ہو، شانتی ہو، سمردھی ہو تمہارے لیے۔ اور پھر میں کیا کہتا ہوں جواب میں؟ وعلیکم السلام، اور میں یہی تمہارے لیے بھی چاہتا ہوں۔ تو صبح سے شام تک یہ قوم کیا کرتی ہے؟ دیابان اور دیالو سے، رحمان اور رحیم سے رشتہ جوڑ کر ہر وقت صبح سے شام تک ایک ہی وظیفہ پڑھتی رہتی ہے، ایک ہی بات مالا، ایک ہی چیز کی مالا جپتی رہتی ہے، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تمہارا اچھا ہو، تمہارا اچھا ہو۔ تو یہاں تو یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نماز میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک سیلف ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہوتی ہے۔ یہ جو میرا شولڈر ہے، اس شولڈر کا میرے برابر والے سے ملنا مسٹ ہے۔ ادھر سے بھی ملنا چاہیے، ادھر سے بھی ملنا چاہیے، نیچے سے ایڑی ملنی چاہیے۔ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی اہنکار ہے، کوئی ایگو ہے آپ کے اندر، یہ ہو سکتا ہے کہ باہر مسجد کے جو ایک بھکاری ہے جو آپ سے مانگ رہا ہے، اس کا نہ لباس اچھا ہے، نہ اس کے حالات اچھے ہیں، وہ بڑی بوشیدہ حال میں ہے وہ، لیکن جب مسجد میں اذان ہو گئی اور نماز میں سب کھڑے ہوں گے آپ، تو اس فقیر کا، اس بھکاری کا وہی اسٹیٹس ہے اس جگہ پر جو اس کے برابر میں کھڑے ہونے والے کسی وزیر کا یا کسی بادشاہ کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک شعر بڑا مشہور آپ سنتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ بادشاہ اور اس کا غلام ایک ہی جگہ کھڑے ہو گئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان میں ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ، اور نماز کے پیچھے بڑی بنیادی اسپرٹ یہ ہے جو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بڑے اس سے نہیں ہوتے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ پریسیڈنٹ ہیں، آپ کسی جگہ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، یا آپ کسی کے انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں۔ ہاں، یہ ایک فارمل اسٹرکچر میں سب چیزیں سمانیہ ہیں، سب احترام کی چیزیں، ہم سب احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک حیثیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نزدیک حیثیت اس چیز کی ہے کہ انسان اور انسان برابر ہیں، رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ماننے والے ہوں، کچھ بھی چیز کو کرنے والے ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ کی جو ہے حیثیت ایک انسان کی ہے، اور اس چیز کو نماز ہمیں سکھاتی ہے، روزہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، اور حج جو ہے وہ ہمارے اندر ایک گلوبل فریٹرنل اسپرٹ پیدا کرتی ہے۔ اور ایک چیز جو میں بہت بریفلی یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے عورتوں کے اسٹیٹس کے بارے میں بڑی بات چیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں مرد کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، تمام فائنینشیل اور سوشل لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ سب
مرد کو دی گئی ہیں. گھر کو چلانا، گھر کو بنانا، گھر کا دھیان رکھنا، گھر کے معاملات کو دیکھنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا، بچوں کو تعلیم دلانا، سماج کی ذمہ داریاں پوری کرنے. عورت کو منع نہیں کیا گیا ہے، نہ کمانے سے منع کیا گیا، نہ جاب سے منع کیا گیا، نہ ورکنگ ہونے سے منع کیا گیا. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، عورت جو کماتی ہے مرد کا کوئی اختیار نہیں ہے اس پر، لیکن مرد جو کماتا ہے اس پہ عورت کا پورا اختیار ہے. تو اس آپ اندازہ لگائیے، عورت کو جو ہے بنیادی ذمہ داری عورت کے پاس میں یہ سب ہے. کیونکہ آپ دیکھیے جو پروفٹ کی پہلی وائف ہیں وہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ٹریڈر ہیں. اس لیے یہ جو کنٹروورسی ہے جینڈر ایکویلٹی کی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سمجھنے میں تھوڑی سی کمی کی بات ہے یہ. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مرد کو اور عورت کو برابر موقع دیا گیا ہے، بلکہ عورت کا مقام مرد سے اور زیادہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی ہے، بلکہ اس کے پروٹیکشن کے لیے طرح طرح سے اس کے فائنینشلی اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اس کو ایموشنلی پروٹیکٹ کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک چیز اب ہم بہت مختصر 2 باتیں اور کر لیں. ایک چیز ہے، ہم سب کسی نہ کسی ملک میں رہتے ہیں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، اور وطن کے بارے میں، وطن سے محبت کے بارے میں، وطن پر مر مٹنے کے بارے میں، اس کے لیے قربانی دینے کے بارے میں، اس کی ترقی کے بارے میں، اس کو آگے بڑھانے کے بارے میں، اس کو 4 چاند لگانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ میرا آدھا ایمان، half of my faith is my love for my motherland. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اور ہمارا ہندوستان تو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے ملک ہیں، مگر ہندوستان ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس کے اندر ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، ہر شخص کو اپنے طرح سے جینے کا، اپنے طرح سے سوچنے کا، اپنے جگہ سے طرح سے رہنے کا جو ادھیکار یہاں ملا ہوا ہے، وہ دنیا میں شاید اس مزاج کا دنیا میں کوئی نہ ملک ہے، نہ کوئی سویلائزیشن ہے، نہ کوئی تہذیب ہے. لہذا اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اسلامی اسپرٹ کی روح سے یہ وطن عزیز جو ہے اس کے لیے ہماری جان بھی ہے، ہماری آن بھی اس کے لیے ہر وقت حاضر ہے. کیونکہ ہمیں یہ تعلیم نہ صرف ہمارے جو بڑے ہیں وہ دیتے ہیں، ہمارا آئین ہمیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، ہماری اپنی سویلائزیشن ہمیں دیتی ہے ہزاروں برس پر پھیلی بھی، بلکہ ہمیں ہمارا قرآن بھی دیتا ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جو میری ذمہ داریاں ہیں، اس میں کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے، اس میں کوئی کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بات بہت صاف ہونی چاہیے اور سب کو سمجھنی چاہیے. اور آخر میں ہم ایک بات یہ بھی کہتے چلیں، دیکھیے ہمارا جو ملک ہے اس میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی کی بڑی بھاری ضرورت ہے. وہ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس میں ہماری سمجھ میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یا ہماری سمجھ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ ہر دقت کا، ہر کانفلکٹ کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے. آئیے، بیٹھیے، اپنی سنائیے، میری سنیے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ مجھے میرا مذہب یہ بتاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کے جسم سے، جس کی نیت سے، جس کے کام سے سب سلامت رہیں، سب سکھی رہیں. اور کیا کہا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ نہ رائٹسٹ ہے نہ لیفٹسٹ ہے، اسلام سینٹرسٹ ہے، بیچ کا راستہ ہے. اور بیچ کے راستے کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سب کو سمان کی ضرورت ہے. میں نے بیچ میں کہا تھا، میں اس بات کو یہاں دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. اور احترام کیا ہے؟ جیسے شروع میں کہا کہ کریشن کا احترام ہے. اب کریشن میں ہندو مسلمان نہیں ہے، کریشن میں سب ہیں. چوڑی کا بھی احترام کرنا ہے، جانور کا بھی احترام کرنا ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے بھائی کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے پڑوسی کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے ملک کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے حکومت کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے معاشرے کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے ویلیو سسٹم کا بھی احترام کرنا ہے. ہر چیز کا احترام کرنا ہے. ہمیں پوجا ایک کی کرنی ہے. یہ بات ہمارے حوالے سے صاف ہونی چاہیے.
اور آخر میں آپ سے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کروں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم دھرموں کا، جب سب کا، تمام دھرموں کا، اور میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے سبھی دھرم کے ماننے والوں کو ایک عادت ڈالنی چاہیے جو ہم نے ڈالی نہیں ہے۔ ایک شبد ہوتا ہے اسٹیریوٹائپس، نوشنس۔ ہم اسٹیریوٹائپ سے اور نوشن سے بہت گورن ہوتے ہیں، لیکن ہم فیکٹ سے ہمیں گورن ہونے کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ میں دوسرے دھرموں کے بارے میں پڑھوں، ان کو سمجھوں، ان کو جاننے کی کوشش کروں۔ جب میں جانوں گا تو میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ when it comes to morality, when it comes to the fundamentals of morality, they are absolutely the same. When it comes to the creation, the theories of all almost stands the test of oneness. اس لیے یہ سمجھ کر چلیے کہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریے۔ اور ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب نے اور ہمارے سنسد ٹی وی کے ذمہ داروں نے جو یہ چراغ روشن کیا ہے، یہ روشنی کی بات پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ میں بدھزم کا بخان کروں اور کوئی ہندوازم کا بخان کرے، کوئی اسلام کا بخان کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب دھرم کا، مذہب کا، دین کا ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ دھرم کیا ہے؟ جس کو دھارن کیا جائے۔ مذہب کیا ہے؟ جس کا پالن کیا جائے، جس کو مانا جائے۔ اس لیے ایک کوٹ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں مذہب کے بارے میں، انگریزی میں ہے، سن لیجئے۔ All the beautiful flowers of laudable virtues are grown in the garden of religion, as are the most illustrious fruits of the tree of creation, such as prophets, saints, and scholars of high achievement. مذہب، میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنے اسی کوٹ کے ساتھ کہ مذہب ہم کو جوڑتا ہے، مذہب ہم کو توڑتا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب نے بہت اچھی باتیں اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ شکریہ ہے خواجہ صاحب آپ کا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ ہمارے دیش میں جو پتنی 15 کروڑ کے کتنے کروڑ مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے دیش کا حصہ ہیں۔ ان کو ہم ترسکرت نہیں کر سکتے، ان کو اپنانا ہے، ملانا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اقبال صاحب کا ہی یہ شعر ہے، اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں آگے اس ایکم ست پرستوتی میں۔ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی کاریہ کرم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دھنیہ واد، نمسکار۔